सुहेल वड़ाइच साहब की ट्रोलिंग की गई, उनके ऊपर तनकीद की गई। तो इसका मतलब तो यही है कि वो अब अगले बंदे की खैर नहीं। आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है। इतने बड़े साहब के ऊपर इल्जाम लगा है, आप भी सौदा अपनी मर्जी का बेचते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, you're trying to shoot the messenger। इस पे भी तो जरा थोड़ा गुस्से का इजहार करें ना कि पाकिस्तान की बदनामी है इस पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना तौसीफ, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच साहब की जो गुफ्तगू है, सुहेल वड़ाइच साहब इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं और उनके हालिया जो कॉलम्स जो उन्होंने लिखे थे, 3 कॉलम्स, उनका ड्रॉप सीन हो गया बेसिकली। DGISPR साहब ने उनकी तरदीद कर दी है, जो भी उन्होंने लिखा उस कॉलम में, जो उन्होंने दावा किया था फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात का और जो भी धमकियाँ और जो भी मामला उसमें कहे थे, वो सब उन्होंने उनकी तरदीद कर दी है और उनके लौंडो लपाड़ों की जो है ना दुकान बंद कर दी। दुकान कैसे बंद कर दी कि बहुत सारे लोग उनके लिए जो है ना उन्होंने छलांग लगाई थी मैदान के अंदर और लोगों पे गुस्सा कर रहे थे। और उनमें से सबसे बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं, मेरे फेवरेट एंकर जनाब मंसूर अली खान साहब, लौंडा लपाड़ा खान साहब, जो बाकियों को लौंडा लपाड़ा समझते हैं और मैं प्यार से उनको LP खान साहब कहता हूँ, तो उन्होंने तो सबसे मतलब ज़बरदस्त किस्म की छलांग लगाई थी। सबसे ऊपर जाके वो उत्ते जाके ना जी सब तो उत्ते जगह बनी हुई स्विमिंग पूल, उत्तों जाके लंबी छलांग लगा उनका मुजाहरा किया था और उन्होंने लोगों को ये कहा था और सबको उन्होंने तंबीह की थी कि यार वो उनकी बात का गुस्सा ना करें आप, उन्होंने जो कहा है उसको समझने की कोशिश करें। और जैसे ही ISPR साहब की जो है वो तरदीद आई है, वो जनाब वो उनमें बाकियों में से तो कोई इधर से निकल गया, कोई तो निकल गया, कोई थलों निकल गया, कोई शहर को होकर निकल गया। ठीक है, ज़ाहिरा यहाँ पे तो अब सबके पर जलते हैं और जाहिर सी बात है, हमारा एक पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इदारा और सबसे मजबूत इदारा पाक फ़ौज का इदारा है ISPR। तो उनकी तरफ से जब किसी चीज़ की तरदीद आ जाए तो इसका मतलब तो यही है कि वो अब अगले बंदे की खैर नहीं। तो मामला ये हुआ कि अब वो इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना उनकी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब आगे पहले मैं आपको थोड़ा DGISPR साहब की जो गुफ्तगू है उस पर थोड़ी सी बात कर लें, फिर आगे चलेंगे। मैंने इस पे पहले एक व्लॉग किया था, लेकिन वो इनकी गुफ्तगू से पहले हम रिकॉर्ड कर चुके थे, तो उसमें भी हमने पोस्टमार्टम किया था जिस पर ये बड़े लाल पीले हो रहे थे बाकी लोगों पे कि आपने सुहेल वड़ाइच साहब पे तनकीद क्यों की। क्योंकि आप तनकीद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है ना। आप अपना तज्जिया पेश करें जिस तरह बाकी लोगों के लिए करते हैं, ज़रा नरम रवैया रख के, है ना, ज़रा मिक्स सा, ज़रा ठंडा मीठा सा, आलू बुखारे का शरबत जैसा। तो बाकी को इसमें भी आप ऐसे ही कर लेते। अब आपका क्या होगा, अब वो क्या डायलॉग है कि अब तेरा क्या होगा कालिया, है ना। तो वो अब पता नहीं इनका क्या है, लेकिन ये माशाल्लाह से बड़े ही वेरी क्लेवर एंकर पर्सन, वो निकल गए हैं काफ़ी हद तक। बाकी उसके बाद 2 व्लॉग उनके आ चुके हैं। DGISPR की गुफ्तगू में ये उन्होंने कहा है कि वहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें बनाई, लेकिन कोई खसूसी तौर पे इस तरह का 2 घंटे तवील इंटरव्यू नहीं दिया गया। और सबसे अहम बात जो कि सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स का मौजू बनी रही कि PTI और माफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने तजर्बाकार जर्नलिस्ट और मेरा ख्याल पाकिस्तान के ये जो चंद जो सबसे सीनियर सहाफ़ी हैं उनमें से एक सुहेल वड़ाइच साहब हैं। और इस पर DGISPR साहब ने कहा है कि ज़ाती मुफाद और एक तशहीर की कोशिश की गई है एक सहाफ़ी की तरफ से। और फिर जो है ना वो ये कहा गया है कि सीनियर सहाफ़ी होने का मुजाहरा करना चाहिए था और ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है जो इन्होंने अपने ये कॉलम लिखे हैं और जिन चीज़ों का इन्होंने दावा किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इदारे को भी इन जो है ना वो इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए था, उनकी कॉलम से पहले इसकी जो है वो तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। तो जाहिर है कि जब इतना सीनियर जर्नलिस्ट है वो ब्रसल्स भी गए, तो वो इनके बेल्जियम का जो शहर है, क्योंकि 14 अगस्त से पहले वो यहाँ UK में मौजूद थे हमारे इधर, और हमारे कुछ दोस्तों की उनसे मुलाकात भी हुई। फिर जब वो ब्रसल्स से होकर वापस आए
اور پاکستان کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کی طرف سے ہمیں بھی وہاں پہ انویٹیشن تھی. ہم بھی وہاں گئے 14 اگست کی تقریبات دیکھنے کے لیے اور منانے کے لیے اور کوریج کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جب یہ برسلس ہو کے واپس آئے تو سہیل وڑاج صاحب کے ساتھ تو میری بھی ملاقات ہوئی ہے. اب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ARY پہ یہ خبر چلی ہے کہ اداروں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. لیکن تجربہ جو سہیل وڑاج صاحب ہیں یہ اتنے تجربہ کار صحافی ہیں, یہ اب ہمارے جو LP خان صاحب ہیں اب ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے ولاگ میں کہ وہ تو جی اتنے تجربہ کار صحافی ہیں, اور ویسے بھی صحافی مختلف حربے استعمال کرتا ہے یہ کرنے کے لیے, جس طرح وہ کبھی جنگلوں میں گھس جاتے ہیں اور بڑا یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کور کرنے کی. اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, وہ کئی کتابیں چھاپ چکے ہیں, جتنے انٹرویوز ہیں ان کا بھی مجموعہ ایک بالکل چھپ چکا ہے. وہ بڑے سینئر صحافی ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے چند سینئر صحافیوں میں سے ایک ہیں سہیل وڑاج صاحب. اس میں ان میں حامد میر صاحب کا نام بھی میرے خیال میں سر فہرست ہے. اس طرح سہیل وڑاج صاحب اسی جو ہے نا وہ پائے کے صحافی ہیں. اور پھر یہ کہتے رہے کہ جی اتنے بڑے صحافی پر الزام لگا ہے اور یہ ایک صحافی کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس سارے سینیریو میں سارے معاملے میں اپنا بغض بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, اور وہ بغض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یار کس چیز کا بغض نکالنا ہے؟ وہ جس طرح آپ تجزیہ کر رہے ہیں یا آپ کبھی حکومت کو شرم دلا رہے ہیں, کبھی کسی پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی کسی پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ آپ کے جی کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے, آپ کو موقع کی ضرورت ہے, آپ کو موقع چھوڑ دیں. کون سا موقع جو آپ نے چھوڑا ہے؟ اور آپ بھی سودا اپنی مرضی کا بیچتے ہیں. آپ کون سا عوامی سودا بیچتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی کا سودا نہیں بیچتے. میں آپ کے پچھلے کوئی 50 ولاگ سن چکا ہوں, کتنے عوامی مسائل کو آپ نے اجاگر کیا ہے. ابھی گئی ہوئی ہیں جو مریم نواز صاحبہ جاپان, ان کی ایک جو تصویر آئی ہے وہاں سے کہ جی یہ وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. پتہ چلا بعد میں جب ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا یہ تو وزیر خارجہ ہیں ہی نہیں, یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ کھڑی ہیں, کوئی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور کر دیا کہ جی ہم وزیر خارجہ کے ساتھ جاپان کی ملاقات ہوئی ہے. اس پہ بھی تو ذرا تھوڑا غصے کا اظہار کریں نا کہ پاکستان کی بدنامی ہے اس پہ, لیکن آپ نہیں کریں گے. جس طرح کا غصہ آپ پہلے کر رہے تھے نا, اس پہ بھی کر کے دکھائیں. یہ مریم صاحبہ کے اس جاپان جو دورہ ہے اس پہ تھوڑی تبصرہ کریں کہ ایک طرف 24 کا مجمع کھڑا ہے, ایک طرف ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اور وہاں پہ معاملہ کیا ہوا, کس طرح انہوں نے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ ہمیں تحفظ دیں, انہوں نے پوچھا کس چیز کا تحفظ دیں, وہ ساری خبر دیں نا آپ, لیکن آپ پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے خبریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میں اس وقت کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن وہ موضوع نہیں ہے اس وقت. اور پھر آپ نے کہا جی وہ تو آپ جو ہے وہ تو صرف پیغام لے کر آئے تھے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پیغام رساں تھے, تو اپنا بغض نکال رہے تھے. اور پھر PTI رلیمہ خان صاحبہ کی باتیں آپ کوٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے, اور بات کو کسی اور طرف لے گئے, اور دوبارہ آپ وہ ان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈائیورٹ کر رہے تھے موضوع کو. بھائی پیغام لے کر آئے تھے, وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میسنجر تھے. یہ آپ اپنا پچھلے ویلاگ دیکھیں جس کا میں رسپانس کر چکا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ بھائی آپ سہیل وڑاج صاحب کو کیوں کہہ رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں جن کا وہ پیغام لے کر آئے ہیں, جنہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. سہیل وڑاج صاحب نہیں کہہ رہے یو آر شوٹنگ دا میسنجر اونلی. یہ ڈائلاگ بولا تھا آپ نے کہ نہیں بولا تھا؟ تو اب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغام رساں ہیں, وہ میسنجر ہیں, تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. یعنی کہ آپ پچھلے ولاگ میں جو باتیں کی ہیں وہ آپ بھول گئے. یعنی کہ جو آپ بات کریں وہ ٹھیک ہے, اور وہی بات کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے. آپ نے اپنے ولاگ میں بولا کہ یو آر جسٹ شوٹنگ دا میسنجر اونلی. آپ نے جب ان کو میسنجر بولا ہے تو لوگوں نے جب ان کو بول دیا کہ وہ پیغام لے کر آئے ہیں تو آپ برا مان گئے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اگلے ولاگ میں جب آپ کی ان سے فون پہ بات ہو گئی, آپ نے کہا جی میری 8 سے 10 منٹ ان سے گفتگو ہوئی ہے, تو وہ اپنا موقف خود آ کے دیں گے, بہتر ہے کہ وہ خود ہی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن یہ پہلے بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ سہیل وڑاج صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو خود دیں گے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں اپنا کہ یہ چیزیں انہوں نے بولی ہیں, یہ غلط ہیں یہ صحیح ہیں, اس پہ آپ بات کریں. لیکن پہلے تو آپ لوگوں پہ چڑھائی شروع کر دی, اور آپ جناب موٹیویشنل اسپیکر بھی بن گئے, آپ ایڈوائزر بھی بن گئے, اور آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پھر اپنی
آپ نے وہ بھی فرمایا اپنی کتاب معافی کے طریقے میں، جو ایل پی خان صاحب نے اپنی کتاب معافی کے طریقے میں یہ بھی بتایا کہ معافی کیسے مانگنی چاہیے، معافی مانگنے کے 100 طریقے، ٹھیک ہے، آپ نے کیسے معافی مانگنی چاہیے، کس طرح آپ نے معافی مانگنی ہے، ان کے کالم کے بعد بڑا آپ نے تو معافی مانگنے کے طریقے تک بتا دیے کہ ایسے معافی مانگ لیں آپ کی جان ٹوٹ جائے گی، آپ بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ اب اس ویلاگ میں آپ نے معافی کا جب تردید آ گئی تو آپ بولیں کہ نہیں سہیل وڑاج صاحب نے کہا معافی تو مانگنی پڑے گی، ہے نا، نہیں کہیں آپ کہیں اب آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں میرا نہ سیاست، نہ فیلڈ مارشل صاحب، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ آئی ایس پی آر، میں اس میں وہ صرف کوٹ کر رہا ہوں سب کو، میرا معاملہ صرف صحافت ہے کہ پاکستان کی صحافت کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کہا جی وہ دیکھیں جی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جس طرح بالی ووڈ کے اداکار ایک دوسرے پہ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو الزامات لگاتے ہیں، تو جناب اپنے گریبان میں جھانکا اپنے گریبان میں آپ نے تھوڑا سا لحاظ، میں شرم کی بات بھی میں کتنی دفعہ کہوں آپ کو کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ کی طرح باقی بالی ووڈ کی طرح لڑ رہے ہیں سارے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، کبھی اس کے خلاف باتیں، کبھی اس کے خلاف باتیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جی میں آپ کو ابھی سے میں نے بتایا، آپ کچھ بھی بات کر دیتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی ٹھیک ہو جائے تو آپ شوٹ ڈال دیتے ہیں، نہیں ہو جائے تو آپ دھڑ بٹ جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں نے آپ کے پچھلے ولاگ اور پچھلے 5 سال کے ولاگز میں آپ کے اس پہ کر رہا ہوں، لیکن ظاہر اس پہ ٹائم لگے گا، میں ساری اس پہ پوری ڈاکومنٹری تیار کر کے دوں گا، آپ کو دوں گا پہلے، میرا خیال اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں گا کہ بھئی یہ آپ کی ڈاکومنٹری ہے جو اب میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں، کہ آپ کس طرح آپ نے یو ٹرن لیے، اور میرے کپتان ان کو جناب آپ نے کہہ کے آپ صحافی اس لیول تک پہنچے، اس وقت آپ کی کیا تھے آپ وہ بھی مجھے پتا ہے، اب کیا ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ میں آپ کو سنتا تھا، میں آپ کے ویلاگ سارے سنتا تھا، اور آپ کو بڑا میں آپ کا ابھی بھی مداح ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ جو ہے وہ یو ٹرن لیں گے، اور جہاں پہ آپ اپنی مرضی کا سودا بیچیں گے اور عوامی سودا نہیں بیچیں گے، وہاں پہ آپ کے اوپر ہم آپ سے اختلاف کریں گے، اور پھر آپ بظاہر باقی لوگوں کی طرح آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں۔ اب تو آپ ماشاءاللہ سہیل وڑاج صاحب کے لونڈے لپاڑے بھی بن گئے، اور ان پہ شروع ہوئے ہیں کہ جی ابھی تو جس طرح آپ کی 8 منٹ ان سے گفتگو ہوئی ہے، جب وہ واپس آئے ہیں برسل سے 14 اگست کی تقریبات جب ہو رہی تھی، تو وہاں وہ جنرل کونسولیٹ آف پاکستان مانچسٹر میں وہ تشریف لائے تھے، وہاں سب کی ملاقات ہوئی ہے، میری بھی ملاقات ہوگی ان سے، تب میں بھی شروع کر دوں کہ یہ ہے تو وہ ہے، تو اس طرح ٹھیک ملاقات ہوئی ہے، ہمیں شوق ہے ایسے لوگوں، میں دوبارہ بھی ملوں گا ان سے، کیونکہ وہ ایک واقعی اچھے جرنلسٹ ہیں۔ ہاں یہ جو معاملہ ہے یہ تو ظاہر ہے مقتدراء کے اور ان کے درمیان ہے، لیکن ان کی جو تردید آئی ہے، لوگ تو پھر دونوں طرف سے تو بیان آ گیا، انہوں نے اپنے کالم لکھ دیے، ادھر سے انہوں نے تردید کر دی، اب اس سے آگے اب کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی تک تو معاملہ کلیئر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو سنیں، کس دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو سنیں بھائی؟ اچھا، اور اس کے بعد وہ بالی ووڈ کی باتیں اور دونوں طرف کی بات سنیں، تو یہ چھلانگے مارنا کبھی ادھر وہ ٹپوسیاں کہتے ہیں نا پنجابی جی، ٹپوسیاں مار کے پھرنا، جناب یہ پاکستان کی جو نئی نسل ہے نا، وہ پڑھی لکھی اور باشعور نسل ہے، وہ اس طرح کی جرنلزم اب ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ظاہر ہم تو ویسے ہی اپنا کنٹینٹ عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور ظاہر سیاست کو میں ویسے بہت کم ڈسکس کرتا ہوں، میرا تعلق ہے صحافت، کہ پاکستان کی جو صحافی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہم پہلے آپ کے ساتھ تھوڑا سا، میں کیونکہ آپ کو زیادہ سنتا تھا، اس لیے مجھے آپ کی باتوں سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ عوامی مسائل کو اجاگر کریں، آپ باقی عوام کے جو ہے نا وہ ایشوز کو ان ایوانوں تک پہنچائیں، اور ان سے لڑیں، عوام کے لیے ان سے لڑیں۔ آپ تسی پتہ نہیں کیڑیاں لڑائیاں شروع کر لیاں، ذرا دیکھو اپنے پچھلے 100 ولاگ دیکھے نے میں تھوڑے ایٹ لیسٹ پچھلے، تو دیکھو ذرا جا کے تسی کیڑی راہ ٹر گئے، تو آپ اپنی صحافتی ذمہ داریاں آپ نبھائیں، عوام کے ایشوز کو ان ایوانوں تک پہنچائیں، ان کی لڑائی تو آپ لڑ ہی نہیں رہے، میں نے دیکھا آپ کے پچھلے آپ کا، اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج اس ویلاگ میں، اپنے اس ویڈیو میں، کہ آپ مائک پکڑیں اور جائیں بلاول کے حلقے میں، جائیں آپ سیلاب زدہ علاقوں میں،
جائیں آپ مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں، جائیں آپ گیلانیوں کے حلقے میں، آپ جائیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی جائیں، آپ جہاں جہاں سے وہ لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے بڑے جو لیڈرز ہیں، آپ چاہے عمران خان کے حلقے میں جائیں، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے حلقے میں جائیں، آپ باقی حلقوں میں جائیں اور مائک لے کے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی میں نے تو جو ہے نا آپ بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ بالکل خوش ہیں آپ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مسائل، تو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ آنکھیں تو آپ کی کھلی ہیں لیکن آپ شاید کھلی آنکھوں سے جو ہے نا وہ خواب دکھا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ حقیقت کی طرف شاید آنا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے ناظرین آپ بھی فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے یہ جو جرنلزم ہے پاکستان کے اندر کیا یہ اپنا کردار صحیح ادا کر رہی ہے؟ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوگی ہے، بہت سارے اور بھی معاملات تھے، عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے گرفتار ہوئے یا دوسرے اور سیاسی معاملات، لیکن ابھی ظاہر ہے اس ویڈیو کا میرا موضوع نہیں تھا اور میں اس طرح کی بریکنگ نیوز ہم لوگ دیتے نہیں ہیں جس طرح کہ باقی صحافیوں میں جنگ چل رہی ہے یا اینکروں میں جنگ چل رہی ہے اور میں پہلے دسیا ٹھیک ہے، بریکنگ نیوز ہم ایک تحقیقاتی جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے جس پر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ بریکنگ نیوز ہے یا نہیں۔ میں پچھلے 2-4 دنوں میں، ہفتے میں، 10 دن میں، 20 دن میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ تک پہنچنا چاہیے وہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔